बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताबों पर तबसरे और किताबों के तबसरे के सिलसिले में आज जो मैंने किताब मुंतखब की है उसका नाम है बदहाली से खुशहाली तक, चीनी अवाम की तरक्की की दास्तान, पाकिस्तान के लिए असबाब। ये किताब पाकिस्तान के एक रिटायर्ड सफ़ीर जनाब हसन जावेद साहब ने लिखी है, जो 1979 में सीएसएस का इम्तिहान पास करने के बाद महकमा खारजा से वाबस्ता हो गए थे और दुनिया के कई ममालिक में उन्होंने सफारती फ़राइज़ अंजाम दिए। और इसी सिलसिले में इनका दो मुख्तलिफ अदवार में चीन में बड़ा तवील क़याम रहा और चीन के मुआशरे को इन्होंने बहुत ही करीब से देखा। आप तकरीबन ये आपकी 7वीं किताब है, 6 किताबें आपकी और भी आ चुकी हैं इस माशरती पस मंज़र के अंदर, जिसमें ख़ुसूसन चीन की ज़बान को सिखाने के लिए भी एक इनकी तरबियती किताबें मौजूद हैं। ये किताब पहले तो अंग्रेज़ी ज़बान में छपी थी, जिसका नाम था चाइना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेसन्स फॉर पाकिस्तान। 2020 में शाये हुई थी और जो एडिशन मेरे हाथ में है, जो इसका उर्दू तर्जुमा है, वो डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब ने किया था। एक अजीब व गरीब मिरेकल है। हमें इंडस के बारे में पता है, हमें एसआईयूटी के बारे में पता है, लेकिन ये भी वो इदारा है जहाँ किसी किस्म की कोई एक टेडी पैसे की फ़ीस नहीं है और इसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ गरीब ख़वातीन का इलाज है निस्वानी बीमारियों के सिलसिले में। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है, सेल्फ सस्टेन्ड है वो। इतने सारे ताम-झाम के बावजूद एक पैसा फ़ीस नहीं है, कैश काउंटर नहीं है, सवाल ही नहीं है इस बात का ये। और दूसरी बड़ी काम ये जो लोग कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिडवाइफ और नर्सेस का जो उन्होंने कॉलेज कायम किया है, बेहतरीन कॉलेज है और बेहतरीन मेयार है और वहाँ की लड़कियाँ भी बड़े बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल कर रही हैं। इंतहाई गरीब घरानों की लड़कियाँ, जिनकी पूरी तालीम के अखराजात, जिनकी किताबों के अखराजात, 2 साल का कोर्स है, किसी चीज़ का एक टेडी पैसा भी मुआवजा नहीं है और वहाँ खाने पीने की भी कोई मुआवजा नहीं है, बल्कि जो लड़कियाँ वहाँ तरबियत हासिल कर रही हैं उनको माहाना 1500 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलता है। और डॉक्टर शेरशाह साहब बता रहे थे कि उनमें से काफ़ी लड़कियाँ वो हैं जो 200-300 रुपये अपने पर रखने के पास वो अपने घरों को भेज देती हैं, इतनी गरीब घरानों की लड़कियाँ हैं। तो अगर ऐसे इदारे की इमदाद हो जाए और साथ में एक अच्छी किताब की तरवीज भी हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। मैं बहुत तेज़ी के साथ इस किताब के कुछ अहम नुकात आपको बताऊँगा। पहली बात तो ये कि गुर्बत से खुशहाली की तरफ तब्दीली। चीन का 1978 में अपनी आबादी के 90% को गुर्बत की लकीर से नीचे उठाकर 2021 में गुर्बत को मुकम्मल ख़त्म कर देने का ऐलान। ये उस सफ़र की तरक्याती मॉडल की मौसरियत को ज़ाहिर करता है। तारीख़ी गलतियों से सबक। किताब में चीन की माजी में की अहम गलतियों का जायज़ा लिया गया है, जैसे अजीम कदम आगे, सकाफ़ती इनकलाब, और इस बात पर जोर दिया गया है कि नाकामियों से सीखना कितना ज़रूरी है। डिंग शॉपिंग की इस्लाहात। डिंग शॉपिंग का सोशल सिलसिलों को मार्केट की मईशत के अनासर के साथ जोड़ने का अनकलाबी तरीक़ाकार एक अहम बसीरत है, जो ये साबित करता है कि नज़रियात को मुकामी सकाफ़त और तारीख़ के तनाज़ुर में ढालने से तरक्की मुमकिन होती है। 4 नुकाती जदीदकारी मंसूबा। 1979 का जदीदकारी का मंसूबा ज़राअत, सनत, साइंस, टेक्नोलॉजी और कौमी दफ़ा पर मरकूज़ था, जो जामे पॉलिसी इस्लाहात के लिए बुनियाद फराहम करता है। 3 सतही फैसला साजी का अमल। फैसला साजी के एक मुनज़्ज़म अमल का तारुफ जो हुकूमत की कारकर्दगी और जवाबदेही में बेहतरी लाया। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन। किताब चीन और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा तारीख़ी और इक़्तिसादी ताउन को उजागर करती है, ख़ास तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सीपेक जैसे मंसूबों के ज़रिए दोनों मईशतों की तजदीद के मकसद को वाज़ेह करती है। चीनी इक़्तिसादी सफारतकारी का मुस्तक़बिल। आखिरी अब्वाब में चीन के आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात को नए सिरे से तरतीब देने के लिए इसके इरादे की पर बात की गई है और इसे आलमी मंजरनामे में एक अहम एजेंडा के तौर पर पेश किया गया है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि मैंने असल में इस किताब से क्या सीखा। बदहाली से खुशहाली को पढ़ते वक्त ये बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि चीन ने दुनिया भर के अंदाजों को हमेशा गलत साबित किया है। मसलन हसन जावेद साहब भी लिखते हैं कि जब चीन में 1980 की दिहाई के अंदर तरक्की का अमल शुरू हुआ तो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल ग्रूज थे और बड़े बड़े जो फाइनेंशियल अखबार निकलते थे, उसमें ये पेशगोई हुई कि अगर तरक्की की रफ्तार यही रही तो 75 सालों में चीन तो अमेरिका को और यूरोप को पीछे छोड़ देगा। चीन ने यह काम सिर्फ 10 साल में कर लिया और तमाम मईशतों को उसने पीछे छोड़ दिया। इसी तरीके से जब कोविड-19 आया तो इसकी इब्तिदा जो थी वो चीन से हुई थी
اور خیال یہ تھا لوگوں کا کہ جس بڑے پیمانے پہ وہاں کی آبادی اور بیماری ہے، بہت بڑا حصہ چین کا بالکل تباہ ہو جائے گا اور چین کے زوال میں کورونا کا بڑا سبب ہوگا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں چین کے اندر صرف 5,000 ہلاکتیں ضرور ہوئی تھیں، لیکن چین نے نہ صرف یہ کہ فوری طور پر اسے قابو پا لیا، بلکہ آپ دیکھیں تو اب دنیا بھر سے کووڈ کا پورا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس دوران میں صرف 3 مہینے میں چین کے محکمہ کسٹم کے اعداد و شمار کے مطابق یکم مارچ سے 5 مئی تک چین سے 6.6 بلین ماسک، 344 ملین سرجیکل گلوز، 44 ملین حفاظتی گاؤں اور 6.5 ملین حفاظتی اینک اور 75,000 وینٹیلیٹر کہاں بھیجے گئے؟ صرف امریکہ میں۔ مجھے زیادہ دلچسپی اس بات سے ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو ایک عام تصور ہے کہ شاید چین پاکستان کے وسائل، خصوصاً بلوچستان کے وسائل کے اوپر اور گرم پانیوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے پاکستان سے اتنا کلوز ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے میرا یہ وہم دور ہو گیا۔ مجھے معلوم یہ ہوا کہ چین دوستوں کا دوست ہے۔ میں صرف ایک جملہ اس میں دہراؤں گا جو آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ چین پاکستان کی اتنی قدر کیوں کرتا ہے اور چین پاکستان پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق جب امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے 1996 میں چین کا دورہ کیا تو انہوں نے چینی صدر جیانگ جیمن سے کہا کہ چین کو پاکستان کو اسلحہ دینا نہیں چاہیے۔ اس کے جواب میں چینی صدر نے کہا کہ چین کی کہاوت ہے کہ جب ہم کسی کنویں سے پانی پیتے ہیں تو اس شخص کو کبھی نہیں بھولتے جس نے کنواں کھودا تھا۔ دراصل پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا تھا 1950 میں۔ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ چین کے لیے دنیا کے دروازے کھولے، ایک واحد پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جو چین آیا اور جایا کرتی تھی۔ کہ پاکستان کی کوششوں سے چین کو اقوام متحدہ کی رکنیت ملی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ چینی اس احسان کو کبھی نہیں بھلاتے ہیں کہ رکنیت ملنے کے بعد بھی پاکستان کی کونسلٹ کے دفاتر سے وہ بنیادی طور پہ چین کو ساری خدمات مہیا کر رہے تھے۔ وہاں پہ چینی وہاں بیٹھتے تھے اور اپنا دفتر چلا رہے تھے جب تک انہوں نے اپنا دفتر بنا نہیں لیا۔ چین پاکستان کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ایک زمانے میں وہاں K2 سگریٹ کی بڑی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی، پاکستانی فلمیں ڈب کر کے وہاں پہ چلا کرتی تھی چینی زبان کے اندر، اور پاکستانی آم اکتوبر 1968 میں وہاں پہ قومی دن کے موقع پر باقاعدہ ریلی میں ایک بہت بڑا ٹرک سونے جیسے آم کا پاکستانی آم چلایا گیا۔ ریڈ گارڈ نے وہاں پہ تعارف کروایا تمام، اور فصلوں میں کسانوں میں وہ آم بانٹے گئے اور اس طریقے سے انہوں نے پاکستانی آم کی پذیرائی کی۔ دراصل پاکستان نے ابتدا میں چین کے لیے بہت کام کیا جس زمانے میں چین بہت ہی پسماندہ ملک تھا۔ چین سے ماہرین پاکستان آیا کرتے تھے یہاں سے بینکنگ، انشورنس کے نظام کو سمجھنے کے لیے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو سمجھنے کے لیے، اور پاکستان کے جو ماہرین ورلڈ بینک میں تھے وہ بطور خاص انہوں نے کوشش کی کہ چین کی ترقی کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ لکھتے ہیں پاکستانی معاملات کے ماہر اور ورلڈ بینک میں کام کرنے والے جناب راحت اللہ خان کو چین کے افسروں سے خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا، جہاں انہوں نے 1962 میں چین اور پاکستان کی ترقی اور معیشت کے بارے میں کئی خطاب کیے۔ چینی وزیر اعظم لی کیوپنگ نے 2013 میں پاکستان کا دورہ کیا، پاکستان کی اسمبلی سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ چین کی ترقی کو پاکستان سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے اس میں بڑا اہم کردار کیا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی، چین اس کو یہ نہیں کہتے ہیں۔ جیسے کتاب میں لکھا کہ چین اس کو بائی ٹائی کہتے ہیں، یعنی جیسے فولاد جڑ جائے، تو کہتے ہیں پاکستان اور چین ایسے ہیں جن کے درمیان بائی ٹائی کا رشتہ ہے۔ حسن جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ راحت اللہ خان صاحب کو چین میں کنسلٹنٹ کے عہدے پر فائز کیا گیا تاکہ وہ چینیوں کو دنیا کے سرمایہ کاروں کے اداروں کے بارے میں بتاتے رہیں۔ ورلڈ بینک کے نائب صدر شاہد حسین نے جولائی 1980 میں بیجنگ کا دورہ کیا اور پہلی بار چین کو بینک کی طرف سے $250 ملین کا قرضہ دیا تاکہ چین اپنی یونیورسٹیوں کو جدید بنائے اور طالب علموں کو دوسری دنیاؤں میں بھیجے تعلیم کے لیے۔ 1987 میں ورلڈ بینک نے چین میں ریزیڈنٹ مشن قائم کیا۔ نائب صدر شاہد جاوید برقی، پاکستانی ماہر اقتصادیات وہاں پہ جا کے تعینات کیے گئے، اور پھر 1990 میں ایک اور پاکستانی محمد خان کی تعیناتی وہاں پہ عمل میں آئی۔ چین میں جو اتنا بڑا انقلاب آیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب چین نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنا مقدر بدلنا ہے تو انہوں نے سب سے بڑی سرمایہ کاری کی ہے تعلیم کے اندر۔
انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ روک دیے اور پہلے کام یہ کیا کہ چین سے بڑی تعداد میں لڑکوں کو باہر پڑھنے بھیجا جائے. وہاں پہ لینگویج بیریئر تھے، ان کو انگریزی زبان سکھا کے بھیجا گیا کہ باہر سے سیکھ کے آؤ. نتیجہ کیا ہوا کہ شروع میں شاید 15-20 ہزار لڑکے گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے، اور پڑھتے پڑھتے 2014 اور 2015 تک 6 کروڑ سے زیادہ طالب علم چین گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور خاص بات یہ ہے کہ 80% واپس چین آ گئے، وہاں پہ ٹھہرے نہیں وہ، اور چین کی خدمت شروع کر دی. اور جو وہاں رہ گئے وہ بھی وہاں پہ بنیادی طور پہ چین کے ایمبیسڈر تھے، جو کہ مطلب یہ کہ جو چین کی مصنوعات کو انٹروڈیوس کرنا اور چین کے کرنا، وہ انہوں نے کام کیا. دونوں نے مل کے بہت کام کیا. جو کروڑوں طالب علم وہاں سے پڑھ کر آئے چین کی حکومت خرچے پر، اپنے خرچے پر، وہ بھی، اور وہ جو پڑھنے کے بعد جو اپنے خرچوں پہ بھی گئے تھے اور پڑھنے کے بعد وہاں رہ گئے تھے امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں، تو وہاں بھی وہ چین کی خدمت کرتے رہے. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ چین کے اندر ان کی پالیسی ایسی کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف دوستی کی پالیسی ہے. چین اور تائیوان کی دشمنی کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ اس کتاب کے مطابق تائیوان کے چین سے اتنے اچھے تعلقات تھے، بلکہ ہیں بھی، کہ شاید تائیوان چین کا حصہ بھی بن جاتا اگر ڈیانگ جائپنگ کا انتقال نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ چین میں جو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں اس میں بہت بڑا سرمایہ کاری تائیوان کے سرمایہ کاروں کی بھی. چین نے جو اتنی ترقی اور اتنا عروج حاصل کیا اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ برداشت پر یقین رکھتے ہیں. اس عہد کا جس میں اس سے ترقی ہوئی ہے، اس کے معمار ڈیانگ جائپنگ تھے. ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی تھی کمیونسٹ دور کے اندر، جب بے پناہ ظلم ہوا تھا، بے پناہ اس کے ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے نئے انقلاب کی نوید رکھی، ساری باتیں وہ بھول گئے. کسی سے کوئی انتقام نہیں، کسی پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف ایک کلیئر ویژن کہ چین کو کہیں آگے لے کے آنا ہے. یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو ریڈ گارڈ نے اٹھا کے اوپر کی منزل سے نیچے پھینک دیا تھا، اور وہ بیٹا ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا، لیکن اس کا بھی وہ کبھی ذکر نہیں کرتے تھے. انہوں نے کتنے ظلم سہے تھے وہ کبھی ذکر نہیں کرتے تھے. فوکس سے وہ چین کی ترقی کے اوپر. قومیں اس طرح بنا کرتی ہیں، کس طریقے سے کو ایگزسٹ کیا جاتا ہے مخالفین کے ساتھ. یہ سبق ہمیں چین سے ملتا ہے، یہ سبق ہمیں اس کتاب سے ملتا ہے. یہ کتاب 10 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے. اس پر ایک تحریر جناب ڈاکٹر شیرشاہ سید کی بھی ہے، جو اس کو فروغ بھی دے رہے ہیں. اس کتاب کے 10 ابواب ہیں. مصنف چین کی ترقی کی تاریخی پس منظر کو اجاگر کرتے ہیں، جس کا آغاز اس کی تہذیب کی جڑوں سے ہوتا ہے، پھر مرکزیت پر مبنی سوشل نظام کی منصوبہ بندی کی چیلنجز کی طرف بڑھتا ہے، جس کے نتیجے میں اہم سماجی اور اقتصادی مشکلات سامنے آئیں، خاص طور پر عظیم قدم آگے اور ثقافتی انقلاب کے ادوار کی بڑی غلطیوں کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے، جن سے چینی قیادت نے قیمتی اسباق سیکھے. اس سفر کا اہم موڑ ڈینگ شاپنگ کی جانب سے اس کی پہچان تھا کہ مارکسسٹ لیننسٹ نظریات کو چین کے مخصوص تناظر میں ڈھالنا ضروری ہے. ان کا چینی خصوصیات کے ساتھ سوشلزم کا تصور مارکیٹ پر مبنی اصلاحات اور سوشلسٹ اصولوں کو جوڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہائی بریڈ اقتصادی ماڈل سامنے آیا جس نے تیز تر ترقی کی راہ ہموار کی. کتاب میں 1979 میں شروع ہونے والے چین کے 4 نکاتی جدید کاری منصوبے کی بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کا مقصد زراعت، صنعت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور قومی دفاع تھا. مصنف اصلاحات کے حوالے سے ایک منظم نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، بشمول 3 سطحی فیصلہ سازی کے عمل کے تعارف کا، جو حکومت کی کارکردگی اور اہداف میں اضافہ کرتا ہے. جاوید صاحب چین کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے اہم اصولوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قیادت کی ضرورت ہے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور سماجی سرمایہ کو دوبارہ زندہ کرے. اس کتاب کے آخری ابواب میں مصنف چین کے عالمی اقتصادی سفارتخانی میں مستقبل کے کردار پر بات کرتے ہیں، خصوصاً پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کے تناظر میں. سی پیک جیسے منصوبے کس طرح مشترکہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جبکہ علاقائی چیلنجز کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. میں بہت تیزی کے ساتھ اس کتاب کے کچھ اہم نکات آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات ہے کہ غربت سے خوشحالی کی طرف تبدیلی. چین کا 1978 میں اپنی آبادی کے 90% کو غربت کی لکیر سے نیچے اٹھا کر 2021 میں غربت کو مکمل ختم کر دینے کا اعلان. یہ اس سفر کی ترقیاتی ماڈل کی مؤثریت کو ظاہر کرتا ہے. تاریخی غلطیوں سے سبق. کتاب میں چین کی
ماضی میں کی اہم غلطیوں کا جائزہ لیا گیا ہے، جیسے عظیم قدم آگے، ثقافتی انقلاب، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ناکامیوں سے سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ڈنگ شاپنگ کی اصلاحات۔ ڈنگ شاپنگ کا سوشل سلسلوں کو مارکیٹ کی معیشت کے عناصر کے ساتھ جوڑنے کا انقلابی طریقہ کار ایک اہم بصیرت ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ نظریات کو مقامی ثقافت اور تاریخ کے تناظر میں ڈھالنے سے ترقی ممکن ہوتی ہے۔ 4 نکاتی جدید کاری منصوبہ۔ 1979 کا جدید کاری کا منصوبہ زراعت، صنعت، سائنس، ٹیکنالوجی اور قومی دفاع پر مرکوز تھا، جو جامع پالیسی اصلاحات کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ 3 سطحی فیصلہ سازی کا عمل۔ فیصلہ سازی کے ایک منظم عمل کا تعارف جو حکومت کی کارکردگی اور جواب دہی میں بہتری لایا۔ چین پاکستان اقتصادی تعاون۔ کتاب چین اور پاکستان کے درمیان موجودہ تاریخی اور اقتصادی تعاون کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک جیسے منصوبوں کے ذریعے دونوں معیشتوں کی تجدید کے مقصد کو واضح کرتی ہے۔ چینی اقتصادی سفارتکاری کا مستقبل۔ آخری ابواب میں چین کے عالمی اقتصادی تعلقات کو نئے سرے سے ترتیب دینے کے لیے اس کے ارادے کی پر بات کی گئی ہے اور اسے عالمی منظرنامے میں ایک اہم ایجنڈا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس کتاب سے ہمیں چین کے ترقیاتی سفر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چین کی ترقی صرف اس کی سیاسی ساخت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ بصیرت دیگر ممالک خصوصاً پاکستان کے لیے بہت اہم ہے تاکہ وہ ترقی کی پالیسیوں کو مقامی حالات کے مطابق ترتیب دے سکے۔ دوسری اہم بات ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنا، ان سے سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ چین کی قیادت کا عکاس نقطہ نظر اور عظیم قدم آگے، ثقافتی انقلاب کی ناکامیوں کو دور کرنا کسی بھی قوم کے لیے ترقی کا اہم سبق ہے۔ نظریات کا ڈھالنا۔ ڈنگ شاپنگ کا سوشل اصولوں کو مارکیٹ معیشت کے عناصر سے جوڑنے کا طریقہ کار ایک اہم بصیرت ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ترقی مقامی ثقافت اور تاریخ کے مطابق نظریات کو ڈھال کر ہی ممکن ہے۔ ایک اور جو سبق ملتا ہے وہ ہے انتظامیہ کے ڈھانچوں کی اہمیت۔ 3 سطحی فیصلہ سازی کے عمل کا قیام ایک زیادہ مؤثر اور جواب دہ حکمرانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پاکستان میں حکومتی اصلاحات کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری۔ کتاب چین اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جس سے پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ انسانی وسائل میں سرمایہ کاری۔ مصنف بہترین طریقوں سے سیکھنے کے لیے تعلیم و تربیت میں سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ یہ بصیرت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مستقبل کی اقتصادی سفارتکاری۔ مصنف کے خیال کے مطابق چین کی عالمی اقتصادی اصولوں کی تشکیل میں کردار پاکستان کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ وہ چین کی اقتصادی سفارتکاری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں چین کے طویل المدتی ویژن کو سمجھنا اور اپنے آپ کو ایک قیمتی شراکت دار کے طور پر اس میں شامل کرنا شامل ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو بڑی شدت سے میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ کاش ہمارے چین کے ساتھ ایک بار پھر روابط قائم ہو جائیں۔ ہم اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنائیں، اس کو ریاستوں کے درمیان دیکھیں۔ ایک تاریخ ہے اور لوگ چین اس کو بھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کتاب کو پڑھیے گا ضرور۔ یہ کتاب ریٹائرڈ سفیر جناب جاوید صاحب کے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ایک بھرپور بصیرت پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ چین کی ترقی اور تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے ترقی کے اپنے راستے کو کامیابی کے ساتھ طے کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس میں موجود اسباق ترقی کے کثیر الجہتی نوعیت کو سمجھنے اور مؤثر پالیسیوں کے لیے سیاق و سباق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کتاب کی اہم بات یہ ہے کہ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو اداروں کی ترقی میں بھی آپ ایک شریک کار ہو سکتے ہیں۔ اس چین کے ماڈل کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن پاکستان کے اداروں پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو خریدیے گا ضرور۔ اس سے نہ صرف کہ آپ ایک اچھی کتاب پڑھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ کوئی گوٹ کے جو مشن ہے اس کو آپ آگے بڑھانے میں اپنا ساتھ بھی دیں گے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔